रूठना नहीं अच्छा। इस नावल को तहरीर किया है मायरा मलिक ने। जुनैरा सुबहान से जुनैरा बासित बनकर दहलीज पार करते हुए एक अलविदाई नजर घर के दरो दीवार पर डाली, जो खामोशी से उसकी रुखसती के अमल को देख रहे थे। सब घर वाले उदास और दिल गिरफ्ता उसके पीछे चले आ रहे थे। नवीन भाभी बड़ी मुश्किल से अम्मा के भारी भरकम निढाल वजूद को संभाले हुए थे। अब्बा, बड़े भैया और लुकमान बासित रजा के साथ चल रहे थे। सबसे छोटी हिना ने एकदम आगे बढ़कर दरवाजे से बाहर कदम रखती जुनैरा का हाथ पकड़ा। जुनैरा बाजी, पत्थर में जैसे ही जोंक लगी और उसका वजूद डगमगा गया। जब्त जवाब देने लगा। उमेरा बाजी की शादी के बाद हिना अक्सर उसकी शादी के मंसूबे बनाती रहती थी। उमेरा बाजी की शादी के वक्त तो मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैं कुछ कर ही नहीं सकी। लेकिन जुनैरा बाजी की शादी पर मैं खूब रौनक लगाऊंगी, अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी और 1 महीना पहले ढोलक रखूंगी। लड़कियों की शादी पर इतनी जल्दी ढोलक नहीं रखते, अम्मा टोकती। क्यों, लड़कियों की शादी की खुशी नहीं होती क्या? मैं तो रखूंगी। क्या हिना का शोरबा। लुकमान मुदाखलत करता। जुनैरा बाजी को मैं खुद दुल्हन बनाऊंगी। वो उसकी मुदाखलत को नजरअंदाज कर देती ताकि दूल्हे का पूरा खानदान अस्पताल पहुंचा हो। वो भला क्यों पीछे रहता? तुम तो हो ही जल कुकड़े। हिना रुख फेर लेती। मेरी तरफ से भी जल कुकड़ी। लुकमान जवाबन नकल उतारता। और आज जब वो दुल्हन बनी थी तो ना ढोलक रखी गई थी, ना हाथों में मेहंदी के फूल खिले थे और ना ही शहनाई बजी थी। जब दिल का चमन ही उजड़ गया हो तो क्या मेहंदी और क्या 16 सिंगार। शादी का सूट भी उसने बहुत सादा सा पहना था, जैसे बंदा कहीं आते जाते छोटी मोटी तकरीब में पहन लेता है। सुनहरा ने आहिस्तगी से अपना यक हाथ हिना के हाथों से छुड़ाया। सुनहरा बाजी, हिना रोते हुए लिपट गई। अम्मा की सिसकियां जोर पकड़ने लगी। दिल चाहा हिना को गले लगाकर ढेर सारा प्यार करके खूब रोए। पत्थर हुई आंखों में पानी की बूंद चमकी। उसने आंखें झपककर हिना को खुद से अलहदा किया। ऐसी रुखसती का भला उसने कब सोचा था? यूं लग रहा था जैसे जनाजे का सेकंड पार्ट चल रहा हो। गर्दन को हल्का सा खम देकर कुन अखियों से अम्मा को देखा। मान ले अम्मा, इस घर में रौनक मेरी वजह से है। हाँ, तेरे बगैर तो जैसे इस घर में उल्लू रोते हैं। अम्मा जो उसकी किसी हरकत पर पहले ही जली बैठी होती, चमक कर कहती और वो महजूस होकर छत फाड़ कह कहा लगाती, अम्मा, आप सबको ऐसे तो ना कहें, आखिर वो भी आपकी औलाद हैं। अरे कमबख्त, छत फाड़ेगी? लड़कियों को ऐसे हंसना जेब देता है क्या? बेख्तियार एक और कह कहा उसके हलक से आवाज देता। फिर कैसा हंसना जेब देता है? आप हंस के दिखाएं ना। और अम्मा उसकी ढिठाई का तोड़ करने के लिए जूते को कमजोर मिसाइल की तरह दागती, मगर वो भी एक्सपर्ट हो गई थी। अम्मा का हाथ जूते की तरफ बढ़ते देखकर छलांग मारकर छलावे की तरह गायब हो जाती। दहलीज से बाहर कदम रखते ही सोच का सिलसिला टूटा और साथ ही उस घर से हर रिश्ता भी टूट गया। दिल में एक बार फिर कभी न आने का अहद ताज़ा किया और इससे पहले कि बासित या कोई और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता, वो जल्दी से आगे बढ़कर खुद दरवाजा खोलकर बैठ गई। बासित ने एक हैरान नजर उस पर डाली, फिर उसके घर वालों और अपने साथ आने वाले दोस्त अहबाब से मिलकर गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने से पहले सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा, मगर वो जिसने उस घर में 20 बरस गुजारे थे और जिसका उस घर के हर फर्द से ना खत्म होने वाला खून का रिश्ता था, बेहिसी से विंड स्क्रीन के पार देखती रही। बासित के लिए उसका ये तर्ज अमल हैरान कुन था, लेकिन ये वक्त कुछ पूछने का नहीं था।
زنیرہ ہمیشہ سے کتنی مختلف لگ رہی تھی، بہت بڑی بڑی، میچور اور ناراض تھی۔ کہیں کچھ تھا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ چہرہ میک اپ اور جذبات سے یکسر عاری تھا۔ لباس بھی ایسا تھا جیسے کسی کالج فنکشن یا فرینڈز کی برتھ ڈے پارٹی پر پہنا جاتا ہے۔ تب باسط کو یاد آیا، شادی کے بعد جب وہ عمیرہ کے ساتھ پہلی بار ان کے گھر آیا تھا تو زنیرہ نے یہی لباس پہن رکھا تھا، ہلکے پھلکے طریقے سے تیار، سلکی باب کٹ بالوں کو گردن کے ہلکے سے جھٹکے سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لہراتی وہ نٹکھٹ سی لڑکی اسے سالی کے روپ میں خاصی پسند آئی تھی۔ افراد خانہ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسی نے استقبال کیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم میں بھی اس کی باسط کے کزن کے ساتھ خوب لڑائی ہوئی تھی۔ جب زنیرہ نے دودھ اسے پیش کیا تو اس کے کزن تبریز نے پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے آپ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ آسمان سے۔ تبریز کے جواب پر اس کے دوسرے کزنز ہنسے۔ تو کھجور میں اٹکیے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زنیرہ کی چچا کی بیٹی فضا نے برجستہ کہا۔ دلہن پارٹی کے کہا لگانے پر وہ ہلکا سا خفیف ہوا، لیکن ڈٹائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ دل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تو یہیں کہیں تھا۔ اس نے باری باری سب لڑکیوں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آپ کو دل نہیں، عقل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، زنیرہ کی کزن صدف نے مشورہ دیا۔ جی ہاں، زنیرہ نے ہنسی رو کے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ دل تو اگر کہیں چلا بھی گیا تو لوگ معذرت کے ساتھ واپس کر جائیں گے۔ دلہن پارٹی نے زبردست کہا لگایا۔ آپ نے تو ابھی تک معذرت نہیں کی۔ دلہا پارٹی میں سے ایک اور لڑکے نے حصہ لیا۔ ہمارے جیسے دل تو آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ دل نہ ہوا، گمشدہ بھینس ہو گئی، زنیرہ نے جل کر کہا۔ بائی دا وے، عقل بڑی کہ بھینس؟ عقل تو ان کے پاس ہے نہیں اور بھینس ان کی ویسے ہی گمشدہ رہتی ہے۔ یہ فضا نے اس کی بات پر برجستگی سے کہا۔ بھینس مونس ہے۔ دلہا پارٹی نے بدلہ لینے کی کوشش کی، اور گدھا مذکر ہے۔ دلہن والوں کے اس جواب سے دلہا والوں کی خواتین میں خاصی بدمزگی پھیلی۔ پہلے ہم دودھ ٹیسٹ کریں گے، پھر دولہا پیے گا۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ زنیرہ نے ناک چڑھائی۔ کیا پتا آپ لوگوں نے کچھ ملا دیا ہو، نمک یا جمال گوٹا۔ ساتھ والے نے لقمہ دیا۔ معاف کیجیے گا، یہ آپ کی خاندانی روایات ہوں گی، ہمارے ہاں ایسی چھچوری حرکتیں نہیں کی جاتی۔ فضا کو ان کا کہنا سخت برا لگا۔ باسط نے بات کو سنجیدہ رخ اختیار کرتے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر دودھ کا گلاس پکڑ لیا۔ دودھ ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ دلہا پارٹی کے چوکس ہونے کے باوجود لڑکیوں نے بڑی مہارت سے جوتا اتار لیا۔ مسجد سے جوتے چرانے والوں سے تعلق لگتا ہے۔ لڑکوں نے پھلجڑی چھوڑی۔ کیوں؟ آپ یہ کام چھوڑ چکے ہیں؟ صدف نے پوچھا۔ نہیں بھائی، یہ تو مسجد جاتے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ فضا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ دلہا والوں کے جوتے دیکھو، سب چوری کے ہیں۔ دلہن پارٹی نے بے بانگ دہل کر اعلان کیا۔ اچھا، دودھ پلائی کے پیسے نکالیں، 25,000۔ زنیرہ نے ہتیلی آگے کی۔ اتنا مہنگا دودھ؟ دلہا پارٹی نے احتجاج کیا۔ جی، دودھ پلائی پلس جوتا چھپائی پلس کھال اترائی۔ تبریز نے ٹکڑا لگایا۔ آپ کی کھال خاصی موٹی لگ رہی ہے، لگتا ہے اتارنا ہی پڑے گی۔ فضا لحاظ رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ جی ضرور، بندہ حاضر ہے، وقت اور جگہ کا تعین فرما دیجیے۔ وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا۔ آپ ہیں کیا چیز؟ فضا تب گئی۔ یہ سیکریٹ ہے، ملنے پر بتاؤں گا۔ باسط کو تبریز کا اس حد تک بڑھ جانا خاصا ناگوار گزرا، مگر وہ اسے منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہذا خاموشی سے 25,000 روپے نکال کر زنیرہ کو پکڑا دیے۔ تنی کے رونے کی آواز پر باسط کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زنیرہ نے بھی چونک کر باسط کی طرف دیکھا۔ چہرے پر گاڑی روکنے کی تحریر واضح تھی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی روک دی۔ یوں بھی سنی کے پچھلی سیٹ پر سونے کی وجہ سے وہ گاڑی بہت مناسب رفتار سے چلا رہا تھا۔ زنیرہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی اور سنی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس ننھے سے وجود میں جانے کیا جادو تھا کہ زنیرہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ سنی کو سینے سے لگا کر تھپکتے ہوئے اسے خود بھی تحفظ کا احساس ہوا۔ ایک ایسی اپنائیت جو
پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اماں کی دہلیز پار کرنے کے بعد سے اب تک جو تنہا اور بے سہارا ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ بے حسی کی برف پگھلنے لگی، چہرے پر دکھ کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آنکھوں میں گلابی پن آنا شروع ہو گیا تھا جو شاید آنسو ضبط کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ باسط کا دل چاہا وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دے اور اس رشتے سے ہٹ کر اپنی دوستی اور خلوص کا یقین دلائے، اسے بتائے کہ وہ اس کا ہمدم، دوست اور غمگسار ہے۔ وہ اسے اپنے دکھ سکھ، خوشی و غم اور اچھے برے سب میں برابر کا شریک سمجھے۔ زیادہ عرصہ کی بات نہیں تھی، صرف 1.5 برس ہی تو گزرا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیات اور سوچیں تھی جب وہ عمیرہ کو دلہن بنا کے لے جا رہا تھا۔ اپنے پہلو میں من چاہے ہم سفر کا احساس اس پر نشہ طاری کیے ہوئے تھا۔ تب اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ عمیرہ کو زندگی کی ہر خوشی، ہر آسائش دے گا، اتنی محبت کرے گا کہ وہ خود لوگ بھی اس پر رشک کریں گے، اور اس نے عملاً ایسا کر کے بھی دکھایا تھا۔ مگر افسوس تقدیر نے اسے خود پر ناز کرنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ عمیرہ بہت کم زندگی لکھوا کے لائی تھی۔ باسط کا تو ابھی خمار ہی نہ اترا تھا کہ وہ اسے سنی کے روپ میں اپنی نشانی دے کر چپکے سے چلی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، مرد ذات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ خدا کی یہ مخلوق بہت خود غرض ہوتی ہے، اپنی آسانیوں اور آسائشوں کو ضرورت کا نام دے کر خود ساختہ اصول بنانے میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ کل جب وہ عمیرہ کو دلہن بنا کے لایا تھا تو اس کے ساتھ زندگی بھر وفادار رہنے اور آخری سانس تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والے کی زندگی میں صرف 1.5 سال بعد ہی دوسری لڑکی داخل ہو گئی تھی، جبکہ عمیرہ کو دنیا سے گئے صرف 3 ماہ اور چند دن ہوئے تھے۔ لیکن ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ سنی ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی، اور ماں کے روپ میں عمیرہ کا نیم البدل زنیرہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ عمیرہ سے بے وفائی تھی تو وہ اس پر شرمندہ تھا، مگر سنی کے جیتے جاگتے ننھے وجود نے اسے خود غرض بنا دیا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ عمیرہ کو بھول گیا تھا یا وہ مر کر اس کی زندگی اس کے دل و دماغ سے نکل گئی تھی، بلکہ وہ تو ابھی بھی اس کی موت پر بے یقین ہونے لگتا تھا۔ وہ یاد بن کر اس کی رگوں میں لہو کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن زنیرہ کی حق تلفی کرنے کا بھی اس کا چندہ ارادہ نہیں تھا۔ انہیں لاہور سے روانہ ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسلام آباد کا علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ زنیرہ نے ایک نظر گود میں سوئے سنی کو دیکھا، پھر باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے کنارے لگی ٹیوب لائٹس ایک مخصوص فاصلے تک روشنی کر رہی تھیں۔ سڑک سے پرے اندھیرے اور ویرانی کا راج تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ زنیرہ نے گاڑی میں فکس گھڑی پر نظر ڈالی جو 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی، یعنی سفر ختم ہونے والا تھا۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو یا اتنا لمبا ہو جائے کہ ساری زندگی گزر جائے، ورنہ کم از کم یہ رات تو ضرور ختم ہو جائے۔ اس نے ڈوبتے دل سے سوچا۔ وہ آج کی رات اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اگر یوں دعائیں پوری ہونے لگتی تو آج وہ عمیرہ آپی کی جگہ پر نہ بیٹھی ہوتی۔ جوں جوں گاڑی فاصلہ طے کر رہی تھی، زنیرہ کا دل فرار کے راستے سوچ رہا تھا۔ ایک بار دل چاہا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دے اور اس تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے باسط کی زندگی سے نکل جائے۔ بھلا اس نے ایسا کب سوچا تھا؟ باسط کے ہارن بجانے پر گل محمد چوکیدار نے مستعدی سے گیٹ کھول کر سلام کیا۔ وہ گل محمد کو فون پر اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ بی بی عمیرہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ وہ گھر اچھی طرح صاف کروا کے خان سامہ سے کھانا تیار کروا دے۔ رات کا کھانا وہ اپنے گھر میں کھائیں گے۔ گل محمد کی بیوی اور بیٹی نے گھر کے اندرونی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ ان کی آمد پر وہ اپنے کوارٹر سے نکل کر برآمدے میں آن کھڑی ہوئیں۔
زنیرہ نے بیٹھے بیٹھے ایک نظر گھر پر ڈالی۔ خاصا بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اگر وہ عمیرہ باجی کی موجودگی میں اس گھر میں آتی تو یقیناً اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑتی، مگر اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روئے۔ میرے خدا، تم نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ اس کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ زندگی کا یہ رخ بہت اذیت ناک تھا۔ ماسی، سنی کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ باسط کے دروازہ کھولنے اور پھر بات کرنے پر وہ چونک کر حواس میں پلٹی۔ سلام بی بی، جی آیا نو۔ ماسی نے سنی کو اس کی گود سے اٹھاتے ہوئے سلام کیا۔ زنیرہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے گاڑی سے نکل آئی۔ پیروں سے جیسے کسی نے بھاری پتھر باندھ دیے تھے۔ قدم اٹھانا دوبھر ہو رہا تھا۔ باسط نے بھی جیسے اس کی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ مرد تھا۔ تقدیر کا یہ وار حوصلے سے سہ سکتا تھا، اور سہ گیا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، اس نے زنیرہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ زنیرہ کو اس وقت ایسے ہی لفظی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ ہمت کر کے باسط کے پیچھے چل پڑی۔ سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے بند ہوئی جا رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ زرینہ، بی بی کے لیے پانی لاؤ۔ باسط اس کے چہرے کی زرد رنگت سے گھبرا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اپنے حواس کھو دے گی۔ اس سارے معاملے میں کچھ تھا جو اسے معلوم نہیں تھا، ورنہ نکاح سے پہلے اس نے خود زنیرہ سے بات کر کے اس کی رضامندی معلوم کی تھی۔ زنیرہ کی آنکھیں بند ہونے پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کے بے جان انداز سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ زرینہ، بی بی کے جوتے اتار کر صوفے پر لٹاؤ۔ باسط کی پیشاورانہ ڈاکٹری حس مستعد ہو گئی۔ زنیرہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں بامشکل کھولیں۔ پپوٹے بہت بھاری ہو رہے تھے۔ نیند کا خمار دماغ پر پھر سے حاوی ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ کروٹ بدل کر پھر سے نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی، نظر سامنے دیوار اور پھر چھت پر پڑی۔ در و دیوار کی تبدیلی سے دماغ کو جیسے جھٹکا لگا۔ نیند کا خمار پل بھر میں غائب ہو گیا۔ سوئے حواس بحال ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز سے لگ رہا تھا کہ باہر صبح ہو چکی ہے۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے بائیں طرف گردن موڑی۔ وہ شاید باتھ روم کا دروازہ تھا۔ باسط کندھے پر تولیہ رکھے برآمد ہوا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں۔ باسط نے ہونٹوں کی بے آواز جنجبش اور سر کے ہلکے سے خم سے اس کے جواب کا اندازہ کیا، اور آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا، اور گلاس ونڈوز سے لان کا خوبصورت سرسبز منظر نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا بڑا اور ویل ڈیکوریٹ بیڈ روم یقیناً عمیرہ باجی کا تھا، کیونکہ جس بیڈ پر وہ بیٹھی تھی یہ انہیں جہیز میں ملا تھا۔ مگر مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سٹنگ روم تک تو اسے سب یاد تھا، مگر پھر یہاں تک پہنچنے کا عمل تو کیا باسط؟ نہیں۔ اس نے سختی سے ابھرتے خیال کو رد کیا۔ باسط مجھے میری مرضی کے بغیر اس کمرے تک نہیں لا سکتے۔ میں انہیں اس کا اختیار دوں گی نہ اجازت۔ میں صرف سنی کے لیے اس گھر میں آئی ہوں۔ یہ گھر، اس کی ہر چیز اور باسط صرف عمیرہ باجی کے ہیں اور سدا رہیں گے۔ میں ان میں کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ اس نے پھر سے عہد نو کو تازہ کیا۔ باسط بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ چہرے کے تناؤ اور ہونٹوں کو سختی سے بھینچنے کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہے۔ اسے وہ شوخ و شریر زنیرہ یاد آنے لگی، جو ہر وقت نت نئی شرارتوں میں مصروف رہتی تھی، اور جس کی شرارتوں کا نشانہ وہ خود بھی بن چکا تھا۔ یہ وہ زنیرہ تو ہرگز نہیں تھی۔ سنی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ زرینہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اسے میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ ویسے بھی سنی کو زرینہ ہی سنبھالتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اس کے پاس سوتا ہے۔ کیا؟ زنیرہ کو حیرت ہوئی۔ اتنا چھوٹا بچہ اور الگ کمرے میں، ملازمہ کے پاس؟ اسے تو ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا، عمیرہ باجی، شادی کے بعد۔
خاصی سوشل اور نزاکت پسند ہو گئی تھیں۔ خیر، جس کا اتنا چاہنے والا شوہر ہو، نزاکت تو اس میں خود بخود آ ہی جاتی ہے، لیکن اس حد تک نزاکت پسند اور سوشل ہونا کہ اپنا اکلوتا چھوٹا بچہ بھی اپنے سے الگ رکھا جائے، قابل تعجب خیز تھا۔ شاید ایسی ہی سوسائٹی میں پروان چڑھنے والے بچے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے مصداق بڑے ہو کر ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے۔ میرے خیال میں آپ شاور لے لیں، فریش ہو جائیں گی۔ باسط نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ میں ناشتے کا کہتا ہوں۔ یہ امیرا باجی کا کمرہ ہے نا؟ زنیرہ کے سوال پر باسط کے باہر جاتے قدم رک گئے۔ ہاں۔ کافی دیر بعد وہ وہاں سے جواب آیا۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ باسط کی سمجھ میں نہ آیا کہ جواباً کیا کہے۔ ناشتے کے بعد بات ہوگی، آپ فریش ہو جائیں۔ کافی دیر بعد اسے یہی الفاظ مناسب لگے۔ ساری رات امیرا کی یاد نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ جیسے فلم بن کر آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ ایسی بے کلی، ایسی بے قراری تھی کہ باسط کو اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں باہر نکل جائے، کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لے۔ وہ خود اس کمرے میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر ایسی صورت میں جب زنیرہ اس کمرے میں اس بیڈ پر امیرا جیسی حیثیت سے سو رہی تھی۔ بے شک ابھی وہ خود بھی اسے امیرا جیسی حیثیت، اس جیسا مقام نہیں دے سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی کہ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے اب اس کی بیوی تھی، اور اس بات کا تہیہ اس نے نکاح سے پہلے ہی کر لیا تھا کہ زنیرہ کے سلسلے میں وہ اپنے سارے حقوق و فرائض سے احسن طریقے سے عہدہ بر ہوگا۔ لیکن تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ بعض مشکل فیصلے تو کر لیے جاتے ہیں، مگر ان پر عمل ناممکنات میں سے محسوس ہوتا ہے۔ فی الحال اس کا دل زنیرہ کی قانونی اور شرعی حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھا، اور خود زنیرہ کے رویے سے بھی لگ رہا تھا کہ اس کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو مناسب یہی تھا کہ خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ زنیرہ اگر اس کے بیڈ روم میں نہیں رہنا چاہتی تھی تو کوئی بات نہیں، وہ اسے کبھی مجبور نہیں کرے گا۔ سنی کو اس کے پیار کی، اس کی ممتا کی ضرورت تھی، اور وہ سنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ باسط نے گھڑی دیکھی، کافی دیر ہو گئی تھی۔ زنیرہ کو اب تک ناشتے کی ٹیبل پر آ جانا چاہیے تھا۔ ماسی جاؤ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اف، کس قدر مماثلت ہے دونوں ناموں میں۔ پتہ نہیں والدین اتنے ملتے جلتے نام کیوں رکھ دیتے ہیں۔ اگر کبھی زنیرہ کے سامنے اس طرح نکل گیا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ماسی جاؤ، زینی بی بی کو بلا لاؤ۔ اسی وقت وہ سنی کو گود میں اٹھائے نمودار ہوئی۔ پیچھے پیچھے زرینہ بھی چلی آ رہی تھی۔ ماسی نے اس کے لیے مخصوص کرسی کھینچی۔ امیرا کے لیے بھی وہ ہمیشہ اسی طرح یہی کرسی کھینچا کرتی تھی۔ سنی البتہ امیرا کے بجائے زرینہ کی گود میں ہوتا تھا، اور وہی اسے سیریلیک کھلایا کرتی تھی۔ زرینہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنی اس کی گود میں ہمک رہا تھا۔ زرینہ، تم جا کے سنی کے فیڈر ابالو، اور آئندہ روز صبح سنی کے اٹھنے سے پہلے فیڈر ابال کے خشک کر دیا کرو۔ ماسی نے چائے بنا کے ان کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے ماسی، تم بھی جاؤ ناشتہ کرو۔ وہ سنی کو سیریلیک کھلاتے ہوئے یوں ہدایات دے رہی تھی جیسے شروع سے اس گھر میں رہتی ہو۔ سنی کو اس کی گود میں سیریلیک کھاتے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اور سچی سی بات تھی کہ امیرا کے بعد اس نے سنی کا اتنا خیال رکھا تھا کہ خود امیرا نے اپنی زندگی میں سنی کو اتنی توجہ، اتنا وقت نہیں دیا تھا، اور اس کی سنی سے محبت کو دیکھتے ہوئے باسط نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ شام کو باسط ہاسپٹل کا چکر لگا کر واپس گھر آیا تو وہ سٹنگ روم میں سنی کے ساتھ مصروف تھی۔ کل والے ملگلجے کپڑے اور بے توجہی سے بندھے بال، جن کی اکثریت پونی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ کل اس کی شادی ہوئی ہے؟ لیکن شاید شادی تو خوشی کا نام ہوتا ہے، اور وہ خوش نہیں تھی تو کیسی شادی، کہاں کا بناؤ سنگھار؟ باسط کو افسوس ہونے لگا۔ اپنی غرض کے لیے اس نے جذبوں اور امنگوں سے بھری لڑکی کو تہی دامہ کر دیا تھا۔ شادی تو
ہر لڑکی کا سنہری خواب ہوتا ہے، اور اس نے یہ سنہری خواب اس کی پلکوں سے نوچ لیا تھا۔ زنیرا نے ایک سرسری نظر اسے دیکھا، پھر سنی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سنی نے اسے دیکھ کر ہمکنا شروع کر دیا تھا۔ میرا بیٹا میرا پاس آئے گا؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور وہیں کارپیٹ پر دھرنا مار کر بیٹھ گیا۔ باسط، آپ پھر نیچے بیٹھ گئے۔ کتنی بار منع کیا ہے، اس طرح ملازمین کے سامنے مت بیٹھا کریں، کیا سوچیں گے وہ؟ عمیرہ کی محبت بھری ڈانٹ پر وہ مزید پھیل کر بیٹھ جاتا۔ سوچتے ہیں تو سوچیں، میں اپنے بیٹے کو کارپیٹ پر بیٹھ کر پیار کروں یا سڑک پر، میری مرضی۔ وہ لاپرواہی سے سنی کو پیار کرتے ہوئے جواب دیتا۔ آپ کو پتا ہے آپ کتنے آکورڈ لگتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہارٹ سرجن ہیں، باہر سے اسپیشلائز کر کے آئے ہیں۔ چھوڑو یار، یہ صرف ہاسپٹل کی حد تک ہے، اب ہاسپٹل اور گھر میں فرق تو ہونا چاہیے۔ پھر ہارٹ سرجن کا دل بھی عام انسان جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر بابا کی ڈاکٹر بنانے کی خواہش کا احترام نہ ہوتا تو آج میں کسی اخبار یا رسالے میں دھانسو قسم کی تحریریں لکھ رہا ہوتا۔ میری شاعری اور فیچرز کی یہاں یہاں وہاں ہر طرف دھوم ہوتی۔ مشاعروں اور پارٹیوں میں لڑکیاں میری دائیں بائیں آگے پیچھے لٹکتی پھرتی، اور آپ یعنی بیگم عمیرہ باسط جل جل کر جل ککڑی بن جاتی۔ فار گاڈ سیک، زبان تو ڈھنگ کی بولا کریں۔ عمیرہ زچ ہو جاتی۔ اگر آپ حکم کریں تو آج سے ہم اشاروں کی زبان میں بات کریں گے، مگر پھر یہ نہ کہنا کہ ملازمین کے سامنے اشارے بازی کرتے ہوئے آکورڈ لگتا ہوں۔ ویسے مجھے اشارے بازی کی بھی خاصی پریکٹس ہے۔ اسکول کے زمانے میں اپنی دوست کے ساتھ ان کے گھر کی چھت پر کبوتر بازی پلس عشق بازی کیا کرتا تھا۔ اس کی زبان چل پڑتی تو رکنے کا نام نہ لیتی۔ کیا آپ؟ عمیرہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگتی۔ جی ہم، اور جناب یہیں سے تو ہمیں دل کے جملہ امراض اور پیچیدگیوں سے شغف پیدا ہوا۔ بابا نے ہمارے طور طریقے اور دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے عزم موسم کر لیا کہ وہ ہمیں دل کا ڈاکٹر بنائیں گے۔ باسط مبالغہ آرائی کی حد کر دیتا۔ خدا سمجھے آپ کو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لقمان اور زنیرہ کی روح آپ میں آ گئی ہے۔ بھائی واہ، خوب یاد دلایا۔ کیا مزے کی چائے بناتی ہے اپنی زنیرہ بھی، مگر آپ کے ہاتھوں کی لذت کے کیا کہنے۔ مجھ سے نہیں بنتی چائے وائے، میں ملازمہ سے کہتی ہوں۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زنیرہ کی آواز پر وہ چونک کر حال میں لوٹ آیا۔ آپ نہیں پئیں گی؟ سنی کو اسے پکڑا کر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں پی چکی ہوں۔ باسط نے چائے کا بڑا سا گھونٹ لیا، ذائقہ بتا رہا تھا کہ وہ خود بنا کے لائی ہے۔ آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ اور زنیرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کس طرح بتائے کہ اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اماں ابا کے گھر سے تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں لائی، یہاں تک کہ اپنا جنم جنم کا رشتہ بھی توڑ آئی ہے۔ باسط کو اس کے چہرے کی اداسی بے چین کرنے لگی۔ آپ کپڑے بدل لیں پھر باہر چلیں گے، وہ اس کا دل بہلانے کے خیال سے بولا۔ وہ میں میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں۔ باسط کو اس جواب پر حیرانی ہوئی۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اماں نے کپڑوں اور زیور سے بھرا اٹیچی کیس اس کے ساتھ کیا تھا؟ اماں نے اٹیچی کیس دیا تھا، شاید اس میں کپڑے اور زیور ہیں۔ اچھا، حالانکہ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ باسط کی حیرانی بڑھنے لگی اور وہ اس کی حیرانی بھانپ کر بولی۔ آپ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا سوچیں، مگر میں اس گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا چاہتی، اور نہ آپ ان لوگوں کا ذکر میرے سامنے کریں گے۔ میں نے ان سے ہر رشتہ توڑ کے آپ سے ناتا جوڑا ہے، اور اگر آپ نے ان سے کوئی تعلق رکھا تو میں یہ رشتہ توڑ دوں گی۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ یہ وہ زنیرہ ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی اور ہے۔ باسط کو اس کے لہجے کی مضبوطی اور ٹھہراؤ پریشان کر گیا۔ اوکے، ایز یو وش، ایز یو لائک، اٹس یور ہوم۔ آپ کی مرضی ہے کہ یہاں جیسے چاہیں رہیں، جو چاہیں کریں، میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم میں جو بے تکلفی، جو دوستی تھی، وہ بڑھے، کم نہ ہو۔ زنیرہ کا دل چاہا کہے پہلے کی بات اور تھی، پہلے وہ اسے کسی اور حوالے سے دیکھتی تھی۔ بے شک اب وہ حوالہ نہ رہا، مگر پھر بھی آپ کے وجود سے
اس گھر اور اس کی ہر چیز میں، یہاں تک کہ اس گھر کی ہوا جس میں وہ سانس لے رہی تھی، عمیرہ آپی کی خوشبو رچی تھی۔ اگر وہ عمیرہ آپی کے علاوہ کوئی اور ہستی ہوتی تو شاید وہ کمپرومائز کر بھی لیتی، لیکن وہ تو عمیرہ آپی اور اس کی محبت کی امین تھی۔ جب کبھی بھی عمیرہ آپی آتی، اس کی محبت اور والہانہ پن کے قصے سناتی، یہ دیکھے بغیر کہ جسے سنا رہی ہے وہ شرم سے گردن جھکائے اپنے کسی کام میں منہمک ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپی آپی شادی کے بعد ماڈرن ہونے کے نام پر بہت بولڈ ہو گئی تھی۔ چلیں بازار چلتے ہیں، اسے سوچتے دیکھ کر باسط اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دن کے بعد دونوں میں جیسے سمجھوتا طے پا گیا، ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر اپنی زندگی جینے کا۔ باسط صبح سے شام اور کبھی رات تک ہاسپٹل میں رہتا، واپسی پر دونوں ساتھ کھانا کھاتے، اس طرح کے ٹیبل پر ایک دوسرے کی موجودگی محسوس نہ ہوتی۔ باسط نے کئی بار چاہا یہ فاصلہ ختم ہو، یا کم از کم ان میں تھوڑی سی دوستی کا تعلق قائم ہو جائے، مگر زنیرہ جیسے پتھر کی مورت تھی جو نہ کچھ سنتی تھی نہ دیکھتی تھی۔ البتہ سنی کو وہ بھرپور توجہ اور محبت دے رہی تھی، صبح سے شام تک اس کے ساتھ مصروف رہتی، اس کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی، اور خیال تو وہ اس کا بھی رکھ رہی تھی۔ صبح سویرے جوس اور رات کو سونے سے پہلے دودھ ملازمہ اسے تاکید سے دے جاتی تھی۔ مجموعی طور پر عمیرہ کے مقابلے میں وہ اس کا اور گھر کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عمیرہ سوشل مائنڈڈ تھی، اس کی وجہ سے اس کا حلقہ احباب بڑھتا تھا، اور وہ ہائی سوسائٹی میں پہنچانا جانے والی تھی اور وہ ہائی سوسائٹی میں پہچانا جانے لگا تھا، اور نہ تو وہ بہت ریزرو سا بندہ تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنے مختصر سے حلقہ دوستی میں مسرور مگن با الفاظ دیگر کنویں کا مینڈک تھا جو کنویں میں ٹرٹرا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ عمیرہ کے میکے کا ماحول آزاد نہیں تھا، لیکن ایسی کوئی پابندیاں بھی نہیں تھیں، مگر عمیرہ نے جس طرح شادی کے بعد ہائی سوسائٹی میں موو کیا تھا، اس کے انداز اور مینرز اپنائے تھے، وہ کبھی کبھی باسط کو حیران کر دیتے، بعض دفعہ اعتراف بھی ہوتا، مگر عمیرہ کی محبت میں خاموش ہو جاتا۔ عمیرہ کی خوشی اسے بہت عزیز تھی، یوں بھی پیسے کی کمی نہ تھی جو عمیرہ کی شوق کی راہ میں حائل ہوتی۔ باسط اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، گاؤں میں ان کی کافی زمینیں اور باغات تھے جن کی آمدنی ان کی سادہ زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، لہٰذا کافی پیسے باسط کے نام پر بینک میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ اس کے والدین کی ساری خوشیاں اس سے منسوب تھیں۔ ماں جی اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد بابا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں وہیں موت آئے اور وہ مر کر وہیں دفن ہوں۔ عمیرہ کے انتقال کی خبر سن کر وہ آئے، مگر چند دن سے زیادہ نہ رہے، اور جاتے ہوئے اس سے کہہ گئے، بیٹا اس گھر سے تعلق مت توڑنا، اسی میں تمہاری اور تمہارے بچے کی بہتری اور خوشی پوشیدہ ہے۔